नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए हम और आप सबसे पहले हुजूर नबी करीम ताजदार मदीना रहमत आलम नूर मुजस्सिम आक़ाए नामदार मदनी ताजदार रूही फ़िदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़बी अन तुसल्ली अलैहि वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर मेरी उम्मत को रमज़ान की फ़जीलत से आगाही हो जाए तो मेरी उम्मत तमन्ना करेगी कि सारा साल रमज़ान ही रहे। ज़रा हदीस नबवी पर गौर करें कि आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरी उम्मत को रमज़ान की हकीकत मालूम हो गई तो मेरी उम्मत तमन्ना करेगी कि सारा साल रमज़ान रहे। सुबहान अल्लाह, क्या खूब है, क्या खूब इरशाद फरमाया आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि रमज़ान की हकीकत से अगर हम वाकिफ़ हो जाएं तो तमन्ना होगी कि सारा साल रमज़ान रहे। अगर वाकई हम रमज़ान की हकीकतों को समझ जाएं, रमज़ान माह रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला की तरफ से एक उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक तोहफ़ा है, एक अजीम नेमत है, एक बहुत बड़ी दौलत है। क्योंकि जब हज फ़र्ज़ हो जाता है, हज के लिए जाते हैं तो अपना घर बार छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, पैसा खर्च करके इतनी दूर दराज का सफ़र तय करके और हज के सारे अरकानात और सारी मशक्क़तों को बर्दाश्त करते हैं, तो जब हज कबूल हुआ तो हमारे गुनाह धुल जाते हैं। तो हज के लिए कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती है, लेकिन हज को हमें जाना पड़ता है। और अल्लाह का करम है कि माह मुबारक आकर हमारे गुनाहों को माफ़ कर रहा है। खाने काबे को हम जाना पड़ता है और माह मुबारक हमारे पास आता है और हमारे गुनाहों को जलाकर, हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत करवा कर, हमारे गुनाहों को माफ़ करवा कर, अल्लाह की रहमतों की बारिश बरसाकर माह मुबारक रमज़ान रुख़सत होता है। आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ान के महीने में उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ेदारों के लिए अल्लाह की सारी मखलूक दुआ करती है। क्या अजीब बात है, क्या अजीम दौलत है और क्या ही बाबरकत अल्फाज हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत को, यानी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ेदारों के लिए अल्लाह की सारी मखलूक दुआ करती है। यहाँ तक कि दरिया की मछलियाँ भी और सुराखों की चूंटियाँ भी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ेदारों के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। दुआ हम मांगते हैं हमारे लिए, हम मांगते हैं आम मुसलमानों के लिए, हम दुआ मांगते हैं अपने बहन भाइयों के लिए, अपने औलाद के लिए, अपने कबीले वालों के लिए, अपने ख़ानदान वालों के लिए। लेकिन अल्लाह की सारी मखलूक, यहाँ तक के फ़रिश्ते और सारी मखलूक, और यहाँ तक कि दरिया की मछलियाँ और सुराखों की चूंटियाँ भी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ेदारों के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। सुबहान अल्लाह। देखिए, जब एक रोज़दार रोज़े के हालात में बिस्तर पर लेटा हुआ है और जब नींद से बेदार होकर बैठता है तो बिस्तर उसके लिए दुआ करता है, और जब वो उठकर वज़ू करता है, चप्पल पहनता है तो चप्पल उसके लिए दुआएं करते हैं, और वज़ू करता है तो पानी उसके लिए दुआ करता है, पानी का लोटा उसके लिए दुआ करता है, और कपड़े बदलता है तो कपड़े उसके लिए दुआ करते हैं। अगर वो नमाज के लिए खड़ा होता है या खड़ी होती है उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ेदारों में से कोई, तो सारा मकान उसके लिए दुआ करता है। ये दर व दीवार, ये छत, ये आसमान, ये ज़मीन और सारी मखलूक
امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، روزہ داروں کے لیے۔ تو یہ کیا بڑا بابرکت مہینہ نہیں ہے؟ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان میری امت میں سے اگر کوئی انسان بلا شرعی عذر کے اگر ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو ساری زندگی اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اگر ساری زندگی بھی وہ روزے رکھا تو اس کا ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ رمضان کے مہینے کی کتنی فضیلت ہے کہ رمضان کے مہینے میں بلا شرعی عذر کے ایک روزہ بھی اگر چھوٹ گیا اور اس چھوٹے ہوئے روزے کو اگر ساری زندگی کے روزے بھی اس کا بدل پورا نہیں کر سکتے، تو ہمیں چاہیے کہ یہ رمضان میں ماہ مبارک میں غفلت نہ برتیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمایا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چند روزدار ایسے ہیں کہ جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، کہیں ایسا نہ ہو جائے بلکہ ہمارا روزہ رب کو راضی کرنے والا ہو اور ہمارے اعمال میں اخلاص ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو ماہ مبارک رمضان کو سمجھنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے اور اس میں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزوں کی تلاوت کلام پاک کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات میں آپ لوگوں کے سامنے کہتی چلوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانا چاہا، آدم علیہ السلام کو، تو پہلے انسانی اعضاء بنائے اور سب سے پہلے عقل کو بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عقل کو سامنے رکھ کر حکم ربانی ہوا کہ عقل میرے سامنے آ، تو عقل بالکل قریب ہوئی اللہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے عقل بتا کہ میں کون ہوں اور تو کیا ہے؟ تو عقل نے کہا کہ مولا تو میرا آقا و مولا ہے اور میں تیری ادنا سی لونڈی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے اور ارشاد ربانی ہوا، اے عقل میں تجھے انسانوں کے پاس دوں گا اور ہر انسان تیری عزت کرے گا، ہر انسان تیری قدر کرے گا۔ اب ذرا دیکھیے، ہر انسان عقل مند کی تعریف کرتا ہے اور ہماری کتنی ساری دنیا میں ایجادات ہیں جو عقل کے ذریعے سے انسان نے اسے تکمیل تک پہنچایا، تو وہ قابل تعریف ہے۔ تو بات اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا، نفس کو پیدا کرنے کے بعد سامنے رکھا اور پھر حکم ربانی ہوا کہ نفس اور قریب ہو جا، تو نفس وہیں کا وہیں رکا رہا۔ تو اب اللہ تعالیٰ غضبناک ہو کر اسے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نفس بتا کہ تو کون ہے اور میں کیا ہوں؟ تو نفس نے کہا کہ اے مولا تو ہے تو میں ہوں، یعنی مطلب یہ ہے کہ مولا تو تیری جگہ بڑا ہے تو میں میری جگہ بڑی۔ تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہو کر اسی 1000 سال جہنم کی آگ میں جلاتے ہیں۔ 1000 سال جہنم کی آگ میں جلانے کے بعد دوبارہ اللہ کے حضور میں حاضر ہوئی اور نفس کو حاضر کیا اور ارشاد ربانی ہوا کہ اے نفس بتا کہ تو کون ہے اور میں کیا ہوں؟ تو نفس نے کہا کہ مولا تو ہے اور میں ہوں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اسے اور 1000 سال بھوک کی آگ میں جلایا اور اس کے بعد سامنے رکھ کر سوال ہوا کہ اے نفس بتا کہ تو کون ہے اور میں کیا ہوں؟ تو اس وقت پر اس نے رب کی ربوبیت اور اپنی عبدیت کا اقرار کیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی ہے اور نفس بھی دیا ہے، اور معلوم ہے کہ نفس بڑا سرکش ہے، یہ جہنم کی آگ سے بھی نہیں جھکا، دنیا کی کوئی مصائب سے بھی نہیں جھکے گا۔ اس لیے اللہ کا کرم ہوا کہ 1 مہینے کے روزے فرض ہوئے کہ اسے بھوک کی آگ میں جلایا جائے تاکہ یہ نفس قابو میں آ جائے۔ جب انسان سارا سال 11 مہینے نفس کی بات سنتا ہے اور رمضان کے ماہ مبارک رمضان کے مہینے میں نفس کو اپنا غلام بنا لیتا ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، اس سے پہلے جب سحری ہوئی اور سحری کے بعد جب روزے کا دن ہے اور سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہے، نفس چاہتا ہے کچھ کھائیں، نہیں نفس کی بات نہیں مانی جا رہی ہے، یہاں اللہ کا حکم مانا جا رہا ہے، اللہ کی طاعت کی جا رہی ہے، نفس کا نہیں چل رہا ہے۔ اور جب سارا دن گزر گیا، پیاس کی شدت ہے،
ہونٹ سوکھ گئے ہیں اور جی چاہتا ہے کچھ کھائیں، لیکن یہاں اللہ کا حکم ہے، حکم ربانی ہے کہ اپنی جائز کردہ چیزیں بھی نہ کھائیں جب افطاری کا وقت ہے، دسترخوان سجا ہوا ہے، نعمتوں سے بھرا ہوا دسترخوان ہے، لیکن ہاتھ نہیں بڑھ رہا ہے، ابھی گھڑی پر نگاہ ہے اور کان لگے ہوئے ہیں کہ آواز آ جائے، مسجد سے اعلان ہو جائے کہ افطاری کا وقت ہو گیا ہے۔ اب نفس کچھ نہیں کہہ رہا ہے، یہاں نفس کو غلام بنایا گیا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ 11 مہینے نفس کی بات مان رہے ہیں اور 1 مہینہ نفس کے اوپر ہماری حکومت چل رہی ہے۔ اور ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا اور حکم ربانی تھا کہ اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں آرام و چین کے ساتھ رہو، جہاں سے جی چاہے کھاؤ، لیکن ایک درخت کے پاس نہیں جانا۔ تو اب ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور حضرت بی بی حوا کو ساتھی بنایا، اور جنت میں ساری چیزیں کھانے کا حکم ہے، لیکن ایک درخت کے پاس جانا منع ہے۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں انسان کی تربیت کی جا رہی ہے کہ دنیا میں خلیفہ بننے والا ہے، اسے دنیا میں اللہ تعالیٰ بھیجنا ہے اور اسے خلیفہ بنانا ہے، اتنی بڑی ذمہ داری اسے سونپی جا رہی ہے، تو اسے یہاں تربیت ہو رہی ہے کہ اسے معلوم ہو جائے یہیں کہ ساری چیزیں کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ایک چیز منع کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، منع کردہ درخت کا پھل کھا لیا اور جنت سے زمین پر اتارے گئے۔ تو آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، تو بھول انسان کی فطرت ہے، تو بھول جاتا ہے انسان کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور کس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہر سال ماہ مبارک رمضان آتا ہے، اس میں یاد دہانی کی جاتی ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ رمضان کے باہر تمہیں اللہ کے کن احکامات کی پابندی کرنی ہے، کن باتوں سے رکنا ہے اور کیا باتیں کرنی ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ اس لیے ہر ماہ مبارک میں رمضان میں اس کی تربیت ہو رہی ہے۔ اسی لیے کلام پاک کہہ رہا ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے اس توقیع پر تاکہ تمہیں رفتہ رفتہ متقی بنایا جائے، تاکہ تمہیں رفتہ رفتہ تقویٰ آ جائے تمہارے اندر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ماہ مبارک رمضان کے روزے فرض کیا کہ رمضان کے بعد بھی انسان کے اندر یہ بات رہے، اس بات کا خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے منع کیا ہے اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم گناہ کاروں کے عبادات کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میری معزز سامعین، آپ سب بھی دعا کریں اور سارے دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جانوں کی، مالوں کی، ایمان کی، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ ہم روزے رکھ رہے ہیں، تلاوت کلام پاک ہو رہی ہے اور تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، نمازوں کی پابندی ہے۔ دعا ہے کہ ہمارے اعمال میں اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے اور اسے قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔